बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच की ये खुसूसी काविश कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल के मुतल्लिक और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली ख़वातीन किन मसाइल का शिकार हैं और उनके हकूक़ से वो बाखबर भी हैं या नहीं हैं, कितना शऊर उजागर कर पाए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और साथ ही साथ जो तालीमी मसाइल हैं और ज़िंदगी के दीगर शोबे में मसाइल हैं, क्योंकि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो समाजी लिहाज से हो, चाहे वो बहुत से जितने भी इदारे हैं ज़िंदगी के दीगर शोबे हैं उनमें ख़वातीन जो हमें काम करती हुई नज़र आएँ तो वही एक मज़बूत और मुस्तहकम माशरे की ज़मानत हुआ करती हैं। और एक ख़ातून के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो एक मज़बूत ख़ानदान को जन्म देती है। तो ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए फ़ातिमा अली साहिबा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा अली साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को माशरे में कहाँ आप खड़ा हुआ देखती हैं और किन मसाइल का वो शिकार हैं? आया गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन में ये शऊर अब तक उजागर किया जा सका है कि उनके हकूक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि फ़ीमेल एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा और अच्छा है, बट मेन पॉइंट हमारा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो अपने राइट्स से वाकिफ़ भी हैं कि नहीं हैं, उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, आज तक वो इस चीज़ को जान सकी हैं, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई है या नहीं। गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में जितने भी बैकवर्ड्स एरियाज़ या दूर दराज के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी ख़वातीन को हकूक़ के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें शऊर ही नहीं होता कि उनके हकूक़ क्या हैं। यही तो हमारा मेन इशू है कि हमें अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होता है। फ़र्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें अपने हुकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि औरत के हुकूक़ क्या हैं। देखिए, दीन इस्लाम वो वाहिद मकतब फ़िक्र है जिसमें औरत को बहैसियत माँ, बहन, बीवी, बेटी एक बहुत अच्छा मकाम हासिल है। इस्लाम ने औरत को जितना फ़्लेक्सिबल किया है, जितने हुकूक़ इस्लाम ने दिए हैं आज तक, उतने हुकूक़ किसी भी मज़हब ने नहीं दिए हैं। तो हमें दीन इस्लाम के मुताबिक चलते हुए और हमारे आइमा कराम हैं जो उनको भी एक उनकी ज़िंदगी को भी नमूना करते लेते हुए राइट्स के ऊपर हमें सोचना चाहिए, अपने बेसिक राइट्स हमारे हैं क्या। बाहर निकल के हम काम करते हैं, डिफरेंट शोबे ज़िंदगी में हमारा औरत का एक आपको पता है कि रोल होता है, ठीक है। जैसे जीबी में है, जीबी में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं, एज ए टीचर काम करती हैं, डिफरेंट वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जीबी की ख़वातीन काम करती हैं, बट वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं फ़ीमेल्स के लिए। फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक टीचर बन सकती है, वहाँ पे जीबी में टीचर प्रेफरेंस है वहाँ के लोगों की कि फ़ीमेल जो है वो एक टीचर ही बन सकती है। बट आजकल के जो नया दौर आया है, नया अवेयरनेस आया है, आपको पता है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से ख़वातीन हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे आके काम करना चाहती हैं, एज ए डॉक्टर काम करना चाहती हैं, एज ए CSS ऑफिसर काम करना चाहती हैं, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हैं। तो हर्डल्स तो देखें आपको पता है हर जगह पे होती हैं, आपने जहाँ भी काम करना है, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहाँ हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। आप चाहे बाहर निकलें, चाहे आप अपने घर में रहें, मुश्किलात तो आपको होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जीबी क्योंकि बहुत ही आपको पता है कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का भी इतना नहीं है कि फ़ीमेल्स अपने लिए कुछ काम कर सकें, निकलें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, बट फिर भी कोशिश करती हैं किसी न किसी तरीके से वो अपने घर को चला सकें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ उनकी हेल्प कर सकें। तो इसके लिए वो डेफिनेटली तालीम हासिल करना चाहती हैं, बहुत हाई लेवल की डिग्री या जो भी हो आप कह सकते हैं करना चाहती हैं। तो उसके लिए कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जिनके अपने कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो उस लड़की को अलाउ नहीं करते हैं कि वो जाके पढ़ें, दूर दराज इलाकों में मूव करें, हॉस्टल में रहे, क्योंकि हॉस्टल के फिर अपने एक इशूज़ होते हैं आपको पता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी घर से बाहर निकले और या ये काम जाके पढ़े,
हॉस्टल में रहे, काम करे डिफरेंट तरीके से। तो वो लोग इसलिए क्योंकि अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो उनके नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि वो उनके आबा और अजदाद से चलते आते हैं कि ये एक ही हमारा वो है सिस्टम है कि हमारी बेटी ने बाहर जाके नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें एक सोचना चाहिए कि उस लड़की को उसके घर के अंदर यानी डोर स्टेप पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए या ऐसी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि वो लोग उस लड़की को परमिशन दें, परमिट करें कि वो जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बट जीबी के इर्द गिर्द के जितने तकरीबन एरिया हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, आई एम श्योर कि वहाँ के लोगों को इतना अवेयरनेस है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है कि जिस तरह आपने नॉर्म्स की बात की, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं कि अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को नहीं भुलाया जाए, लेकिन ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक ख़ानदान की ज़ामिन, मजबूत ख़ानदान की, पढ़े लिखे ख़ानदान की ज़ामिन होती हैं। लेकिन बहुत से अनफॉर्चुनेटली जगहों पर देखा जाता है कि पाबंदियाँ भी होती हैं। इस जमूत को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है वहाँ पर? इस जमूत को तोड़ने के लिए ज़्यादा हम वहाँ पे क्या किया जा रहा है जीबी में? देखिए जीबी में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जिन एरियाज़ में नहीं हैं, जहाँ पे फ़ीमेल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं दी जाती है, फ़ीमेल को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उन जगहों में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने का ज़्यादा वो है कि आप वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस कराए जाएं विद इन कम्युनिटी, ठीक है, ताकि आप उस कम्युनिटी के अंदर रह के जितने अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हमारा बेसिक होता है कि हम एक वहाँ जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे लोग ज़्यादातर मस्जिद इमाम की बात मानते हैं। आपको उस मस्जिद इमाम को सबसे पहले अवेयर करना होगा कि वो उन लोगों को करे, मोटिवेट करे कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए। हालांकि इस्लाम भी यही कहता है कि जिस तरह आप अपने बेटे की तालीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसकी तालीम को जारी रखें हुए, उसी तरह अपनी बेटियों को भी रखें क्योंकि वो आपके लिए रहमत बनाकर भेजी गई हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं। जीबी के तकरीबन लोगों का इसी तरह है कि वो अपनी बेटियों को उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल में उनके बेटे पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरे फादर ने हम जितनी भी मेरी माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, पाँचों के पाँचों को उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ाया है जहाँ से मेरे भाइयों ने पढ़ा है। और इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो अपनी बेटियों को इसी तरह पढ़ाती हैं, बेचती हैं, वो लोग पढ़ती भी हैं और आगे भी निकलती हैं ज़िंदगी के हर एक शोबे में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, अपने बाप भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ खड़ी होती हैं। बट जिन एरिया जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, डेफिनेटली वो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं और वहाँ पे इतना वही फिर अवेयरनेस का इशू आ जाता है कि अवेयरनेस की लेक ऑफ अवेयरनेस है। वहाँ पे आपको उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। उन लड़कियों को बाहर लाने के लिए, उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम की बात की आपने, कहा कि तालीम जो रेशो रेट है वो बहुत अच्छा और मुनासिब है, लेकिन दूर दराज इलाकों में और जो गिलगित बल्तिस्तान के हत्ता के शहर भी हैं, वहाँ पर जदीद और बेहतरीन तालीमी इदारों के क्या हालात हैं कि ये देखा जाता है कि वहाँ पर ख़वातीन की तादाद आज भी लड़कों की निस्बत कम है। ऐसा क्यों है? लड़कों की निस्बत ख़वातीन की तादाद इसलिए कम है कि वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो हमारे एरिया की हैं वो उनकी फैमिलीज़ ये चाहती हैं कि वो लड़कियाँ ज़्यादा डॉक्टर्स बने, ठीक है। डॉक्टर का रुझान हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एज अ फीमेल बहुत ज़्यादा है। वो किसी और शोबे में उन लड़कियों को लेके आना ही नहीं चाहते उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि बस अगर इसने बनना है तो डॉक्टर बने, डॉक्टर के अलावा दूसरा शोबा इसके लिए या टीचर है। These two, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो ये कहती है कि हमारी बेटी को डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि हेल्थ के बेसिक इश्यूज होते हैं हमारे वहाँ पे। जैसे गायनी के आपको पता है, बेसिक हेल्थ केयर सबसे पहले हमारा गायनी का आता है, चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड का आ जाता है। तो डॉक्टर्स इसलिए चाहिए होते हैं हमें कि वहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, लेक ऑफ हेल्थ के जो डिफरेंट वो हैं उनमें कमी है हमारे पास। डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर नहीं हैं, मतलब जो हैं वो भी इस तरह है कि
कोई बाहर गया, कोई पढ़ने के लिए गिलगित से आउट सिटी गया, कहाँ गया तो वो वापस नहीं आया, ठीक है। किसी की शादी हो गई, इस्लामाबाद में हो गई, रावलपिंडी कहीं पे भी हो गई, वो चली गई, तो इस वजह से वो वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा हों ताकि हमारे हेल्थ के जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व। लेकिन डॉक्टर्स की कमी के हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई इस तरह का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। इसके लिए इलाके और कम्युनिटी के लोगों ने भी क्या आवाज़ उठाई है कभी? और अगर नहीं है तो क्या वो अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को इलाके से बाहर भेजने के लिए क्यों मेंटली तौर पे तैयार नहीं है? क्योंकि ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन ख्वाहिश अच्छी रखने के लिए फिर इकदाम भी करना बहुत ज़रूरी है। एकदम जब पहले गवर्नमेंट जब हमारी थी तब उन्होंने कहा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी गिलगित बल्तिस्तान में। जहाँ तक मुझे वो है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़रूर बनेगी। जैसे यूनिवर्सिटी बनी है KIU, आपको पता है, वहाँ पे डिफरेंट हर एक डिपार्टमेंट है मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा। और अभी इस गवर्नमेंट ने शायद कोशिश की है कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया जाए। मैं भी इन फ्यूचर इसी तरह फिर मेडिकल का भी स्टार्ट हो जाए या मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाए। क्योंकि लड़के तो वहाँ पे देखा जाता है ना कि वहाँ से इस्लामाबाद आ जाते हैं, हॉस्टल्स में रह लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये ज़्यादा मसाइल है। लड़कियों के लिए वही होता है कि आपकी फैमिली के फिर ट्रेडिशंस हैं, फिर वही कस्टम्स हैं कि वो आपको बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, बट डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को। ख्वाहिश है, लेकिन उसकी तकमील के लिए कोशिश जारी नहीं है। फातिमा साहबा, ये बताइएगा कि जिस तरह आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल सिस्टम तो मजबूत हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट भी हैं, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन द्यामिर और अस्तूर, ये कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि द्यामिर में एजुकेशन रेट बहुत कम है और ख़वातीन के हवाले से तो बहुत ही पीछे है, और अस्तूर के भी जो दूर इफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं। तो वहाँ पर क्या ख़वातीन की सूरत हाल है? अस्तूर के जो एरिया हैं जहाँ पे एजुकेशन रेट कम है, वो इसलिए है कि वो बहुत दूर एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मेन इशू होता है। एक सर्वे पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उस लड़की को उस एरिया से दूसरे एरिया में स्कूल जहाँ पे है स्कूल, वहाँ तक जाने के लिए उसको एक नाला क्रॉस करना होता है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो लड़की इनरोल नहीं हो सकती स्कूल में, ठीक है। तो उस नाले को क्रॉस करने के लिए डेफिनेटली उस बच्ची को किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं खेतों में काम करके। तो उस लड़की को वहाँ उस दूसरे एरिया तक ले जाने के लिए उनके पास कोई बंदा नहीं होता, जिसकी वजह से वो लड़की उस स्कूल में इनरोल नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसी एरिया में स्कूल बनाएं, ठीक है। कम्युनिटी की अगर खुद गवर्नमेंट बना सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकती तो कम्युनिटी की कोऑर्डिनेशन से कम्युनिटी के साथ मिल के स्कूल्स बना सकते हैं ताकि वो लड़की वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। तो मेन इशू उनका होता है ट्रांसपोर्ट का होता है, और वो एरिया जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप वो क्रॉस करके जाएं। और दूसरी डेफिनेटली गुर्बत है जिसकी वजह से वो लड़की पढ़ नहीं सकती है। सही। फातिमा साहबा, आपने यूनिवर्सिटीज़ का भी जिक्र किया, ख़वातीन के मसाइल का जिक्र किया। क्या ख्वाहिश तो डॉक्टर बनाने की है, इंजीनियर बनाने की है, दीगर शोबों में भी या उस्ताद बनाने की है, तो क्या उन्हीं लड़कियों को, ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ तक जाने की भी इजाज़त है? जी, यूनिवर्सिटी तो लड़कियां जाती हैं मखसूस, आपको मैंने पहले भी बताया, अब भी यही बता रही हूँ कि जो मखसूस एरिया हैं जहाँ की ख़वातीन को ये परमिशन नहीं है। अदरवाइज़ GB में जितनी भी ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, हुंजा में कैंपस है, गीज़र में कैंपस है, सिकरदो में है कैंपस, जहाँ पे लड़कियाँ माशाल्लाह से तालीम हासिल कर रही हैं और अच्छी डिग्रियाँ और PhD तक स्कॉलरशिप्स लेती हैं और पढ़ती हैं। लेकिन वो जो मखसूस एरिया है जहाँ की लड़कियों को स्कूल जाने की, यूनिवर्सिटी तो बड़ी दूर की बात है, स्कूल जाने की परमिशन नहीं होती उनको। सही, उन्हें स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं होती। ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो थोड़ा सा ज़रा दीगर शोबों के हवाले से भी बात करते हैं कि हमें ख़वातीन गिलगित बल्तिस्तान में सियासत के अंदर भी नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों है? हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. گلگت بلتستان افیئرز اور خواتین کے مسائل کی بات جاری ہے. فاطمہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں. فاطمہ علی صاحبہ, جس طرح ہم نے تعلیم کی بات کی اور پھر آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں خواہش مند ہیں کہ وہ اپنے بچیوں کو میڈیکل کی طرف لے کے جائیں یا تدریس کے شعبے میں لے کے آئیں, لیکن اگر سیاست کی بات کی جائے تو سیاست میں اگر خواتین کو نمائندگی نہ حاصل ہو تو ایک مکمل طور پہ تاثر قائم نہیں ہو پاتا کہ اس علاقے کی خواتین کیا چاہتی ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے اندر سیاست میں خواتین بھی نظر نہیں آتے؟ خواتین گلگت بلتستان میں اب تو کافی رجحان چینج ہو گیا ہے. سیاست میں کافی ساری خواتین آئی ہوئی ہیں. ایون دیامیر سائڈ سے ایک لڑکی نے کانٹیسٹ کیا اور کافی ساری خواتین الیکشن اس دفعہ لڑی ہیں, کنٹیسٹ کیا ہے انہوں نے. بٹ یہ پھر وہی بات ہے کہ بہت کم رجحان ہے. میل ڈومیننس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں. جیسا اب دیکھیں آمنہ انصاری صاحبہ کو, جیسا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جیتتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ مقابلہ کرتی ہیں اور کنٹینیوسلی کرتی آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر دفعہ ہار جاتی ہیں. کیا اس چیز کو آپ ڈسکریمنیشن یا میل ڈومیننسی یا اس طرح کا کہ میں لے کے آتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ وہاں پر یہ رجحان زیادہ ہے کہ نہیں خاتون جیتنی نہیں چاہیے کسی طور پہ بھی؟ جی, یہ ڈسکرمنیشن ہے موومنٹ کے اگینسٹ. دیکھیں میل ڈومیننس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں, وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایک عورت آ کے ان کے اوپر حکومت کرے یا حکمران بنے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرد ہی حکومت کرے, مرد ہی پولیٹکس میں آ جائے, وہی یہ سیٹ جیتے. آمنہ انصاری صاحبہ بہت کمپیٹنٹ ہماری پولیٹیشین ہے, میں ان کو جانتی ہوں, اور انہوں نے واقعی وہ ہر دفعہ بہت ہی اس کے ساتھ والہانہ انداز سے وہ کنٹیسٹ کرتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ جیت نہیں پاتی. یہی مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو نہیں جیتنا چاہیے, میل کو ہی جیتنا چاہیے. یہ ٹرینڈ بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھیں ٹریننگز کرنے پڑیں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی لوگوں کا, مائنڈ سیٹ اپ ٹوٹلی ٹورڈز فیمیل ایڈمنسٹریٹر یا فیمیل ایز اے حکومت یعنی ایڈمنسٹریٹر. لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرانا پڑے گا ہمیں کہ نہیں جی عورت بھی ہر شعبے میں مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے مرد کے ساتھ کام کر سکتی ہے اور اچھے طریقے سے ایک ملک کو یا ایک ایریا کو چلا سکتی ہے جیسے وہ اپنے گھر کو چلاتی ہے. عورت گھر کے اندر اپنا گھر کتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہے یہ تو کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ عورت اپنا گھر بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہے. تو اسی طرح وہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ پولیٹکس میں آ کے اپنے ملک کے لیے بھی بہت اچھے کام کر سکتی ہے. لیکن فاطمہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خواتین کے جیسا آمنہ انصاری صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ خواتین کو نکلیں یا لے کے نکلیں, یا آپ جیسی خواتین پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہت سی خواتین کو لے کر نکلیں اور مختلف شعبوں میں جانے کی ترویج دیں, لیکن یہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا, ایسا کیوں ہے؟ اویئرنیس سیشنز تو اور کرتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین نکلے گھر سے, اور جو اگر نہیں نکلتی گھر سے, ان کو پرمیشن نہیں ہوتی, وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم گھر میں رہ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. خواتین کو گھر سے باہر نکالنے میں, ان کو پولیٹکس میں لے کے آنے میں یا ڈفرینٹ دوسرے جو شعبے ہیں ان میں لانے کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. اس کے اوپر ہمیں بہت سارا لیجسلیشن کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. ان کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگز ارینج کرنی پڑیں گی, ڈفرینٹ سیشنز کرنے پڑیں گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی, ان کا مائنڈ سیٹ اپ ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں جی عورت بھی کام کر سکتی ہے, عورت بھی زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر کام کرنا چاہتی ہے اور وہ کر سکتی ہے. نہیں, عورتوں کے مائنڈ سیٹ کی اور اویئرنیس کی تو بات کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پر ان نوجوانوں کی بھی کے لیے بھی اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کی تعلیم پر بھی زور دینا بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ ان کو آگے دیکھ نہیں سکتے بلکہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی معاشرے کا اسی طرح مضبوط حصہ ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں؟ ڈیفینیٹلی مردوں کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, ان کو اویئرنیس سیشن کرانے چاہیے,
ہونے چاہیے. ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں جی جس طرح میں ایک پڑھ سکتا ہوں, تعلیم آگے جا سکتا ہوں, تو فیمیل کیوں نہیں جا سکتی, فیمیل کیوں نہیں پڑھ سکتی. ان کے لیے مرد کو اپنا اندر جو عورت ٹورڈس فیمیل ایک نگیٹیوٹی ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ عورت صرف بیوی تو نہیں ہے, عورت اس کی ماں بھی ہے, عورت اس کی بہن بھی ہے, عورت اس کی بیٹی بھی ہے. تو اس کے لیے اس کو اپنی جو عورت کی طرف ایک نگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ نہیں جی عورت نہیں کر سکتی یہ کام, شی کانٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہے کہ یار یو کانٹ ڈو, ہمیں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ فیمیل ہو, فیمیل کا یہ کام نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. اس ٹرینڈ کو چینج کرنا پڑے گا, اس ورڈ کو چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں فیمیل بھی کام کر سکتی ہے. آپ کو اپنے گھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا, آپ کو اپنی بہن سے سٹارٹ لینا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹی سے سٹارٹ لینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا ٹرسٹ دینا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کھڑی ہو سکے, آگے بڑھ سکے. سٹارٹنگ ہم نے اپنے گھر سے کرنی ہے. فادر نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے کہ نہیں بیٹا, آپ جیسے آپ کا بھائی پائلٹ بنا ہے, آپ کا بھائی انجینئر بنا ہے, آپ کا بھائی ڈاکٹر بنا ہے, آپ کا بھائی پولیٹیشین بنا ہے, اس طرح آپ بھی بن سکتے ہو. فار دس یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ نے کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا ہے, لیکن مائنڈ چینج ان اے پازیٹیو سینس, ناٹ ان اے نیگیٹو سینس. ہمیں یہ سب سے مین, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عورت ایز اے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, یہ سب سے نگیٹو ہمارا لیا جاتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اٹس اے نگیٹیوٹی, وی تھنک دیٹ. بٹ اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں جی عورت ایک پازیٹیو سینس میں بھی باہر نکل سکتی ہے. باہر نکلنا صرف نگیٹو سینس میں نہیں ہوتا, آپ نے اس کو پازیٹیو سینس میں بھی لینا ہے. آپ نے اپنے گھر سے خود ہی سٹارٹ کرنا ہے. گھر سے آپ سٹارٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں چینجنگ آئے گی. آپ کے گھر کو کوئی دیکھے گا, دوسرا اس کے گھر میں چینجنگ آئی, وہ دیکھے گا, پھر تیسرے کے گھر میں چینجنگ آئے گی. چینج تو اسی طرح آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل, ٹو کریٹ اویئرنیس ٹورڈس چینج. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گلگت بلتستان افیئرز اور خواتین کے مسائل کی بات جاری ہے. فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ملازمتوں میں زیادہ پریشانیاں کیوں دیکھنے میں مل رہی ہیں گلگت بلتستان میں, جیسا آپ نے کہا کہ دیگر شعبوں میں نظر نہیں آتی خواتین, تو اسی طرح ہمیں ان کے لیے سیٹس بھی نظر نہیں آتی. اگر حکومت, جس طرح ابھی حکومت نے تقریباً لگ بھگ 4000 کے قریب جابز آفر کی ہیں, تو بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کے لیے ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے, لیکن وہ مخصوص کوٹا بھی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتا. وہ بالکل بھی مائنر سا ہے جو کوٹا ہے وہ پہ, اس کو چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں. میں ایک خاتون ہیں, ان کی صحافت کے حوالے سے بھی پڑھ رہا تھا, تو ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مشکل زندگی گزاری ہے انہوں نے. فیمیلز کے لیے اپرچونیٹیز جی بی میں بہت کم ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, کیونکہ وہاں پہ کوٹا جو ہے فیمیلز کے لیے بہت ہی مائنر سا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا سماجی تنظیموں نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ بہت ساری سماجی تنظیمیں ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے, کام بھی کیا ہے. ابھی ریسنٹلی نیلوفر بختیار گئی ہیں NCSW کے وہاں پہ آفس بنانے کے لیے. NCSW وہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے, بلکہ وہ ابھی نیلوفر بختیار CM صاحب سے بھی ملی ہیں اس حوالے سے خواتین کے. تو دیکھیں آگے انشاءاللہ, ہوپ فار دی بیسٹ. فیوچر میں انشاءاللہ اچھا ہوگا, خواتین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز نکل آئیں گی, وہ اپنے گھروں سے نکل کے جاب کر سکیں گے. یہ میرا ایک وہ ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ بھی پر امید ہیں, ہم بھی پر امید ہیں کہ اس طرح کا کچھ نظر آنا چاہیے ہمیں, اور اس کوٹا سسٹم کو بڑھانا بھی چاہیے. کھیتی باڑی کے ساتھ بہت زیادہ خواتین وابستہ ہیں گلگت بلتستان میں. آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ بہت سی خواتین جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک تاثر ہے, عمومی تاثر ہے. اب یہ آپ بتائیں گی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے
کے مقابلے میں خواتین جو کھیتی باڑی میں وہاں کام کر رہی ہیں انہیں بھی اجرت کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں انہیں اجرت کے بھی بہت سے مسائل ہیں. کام تو وہ بڑی لگن سے کر رہی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد جو ہے ان کی وہاں پر موجود ہے, لیکن اجرت کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اجرت کے مسائل اس لیے ہیں کہ پھر وہی مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کام کم کر سکتی ہے, کم کرتی ہے, حالانکہ عورت کام ایز کمپیئر ٹو مرد کھیتوں میں زیادہ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, وہاں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ عورت مرد کی نسبت کام بہت اچھا کرتی ہیں اور زیادہ کرتی ہیں اور محنت تو لگن سے کرتی ہیں. بٹ اجرت جو وہاں پہ فیمیلز کو کم ملتی ہے وہ اسی بہاف پہ کم ملتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عورت کم پیسوں میں بھی کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اجرت کا یہ ایشو وہاں چلتا ہے کہ نہیں عورت صبح کام کرتی ہے تو اس کو اتنی ہی اجرت ملنی چاہیے. اور مرد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مرد ہیوی کام کرتا ہے, زیادہ کام کرتا ہے, جیسے اس نے بوجھ اٹھانا ہے, زیادہ اٹھانا ہے, وہ گندم زیادہ اٹھائے گا ایز کمپیئر ٹو وومن, اس نے آلو کی بوری بڑی اٹھانی ہے ایز کمپیئر ٹو عورت. لیکن عورت کاشتکاری میں تو ساتھ دے رہی ہے, جو بیج زمین میں بو رہی ہے وہ تو عورت بو رہی ہے, خالی وزن سے تو آپ معائنہ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کی تھنکنگ یہی ہے مرد کی یا اس سوسائٹی کی کہ عورت یہ والے کام نہیں کر سکتی, ہیوی کام ہوتے ہیں, تو مرد یہ ہیوی کام کر سکتا ہے, اس لیے اس کی اجرت اتنی ہونی چاہیے اور اس کی اجرت اتنی ہونی چاہیے. یہ ان کا مین وہاں پہ ایشو ہے کہ نہیں عورت یہ کام نہیں کر سکتی. اس مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے کیا کیا جائے؟ اس مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے عموماً میں جہاں بھی میری بات ہوتی ہے وہی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کو مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے لیجسلیشنس کرنی پڑے گی, ڈفرینٹ ہمیں لاس لے کے آنے پڑیں گے ڈفرینٹ کہ فیمیلز کو اجرت کیوں کم ملتی ہے, یا فیمیلز کو ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ رسپیکٹ یا وہ سیٹ کیوں نہیں ملتی جو ایک میل کو ملتی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا, بہت سارے لاس چینج کرنے پڑیں گے. کون کون سے لاس آپ کو لگتے ہیں جن کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جائے تاکہ زیادہ آگے ڈیولپمنٹ ہو سکے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کیونکہ اسمبلی میں بھی وہاں پر خواتین تو نظر نہیں آتی. جب خواتین کو اس طریقے سے نمائندگی نہیں ملے گی تو وہ کس طریقے سے گفتگو کر سکیں گی دوسری خواتین کے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیمیلز کو پولیٹکس میں لے کے آنا چاہیے. زیادہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ فیمیلز کی نمائندگی ہماری جو جی بی اسمبلی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ وہ وہاں کی عورتوں کے لیے آواز اٹھا سکے. دوسرے نمبر پہ ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں زیادہ کوٹا کو بڑھانا چاہیے, وہاں کی عورتوں کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں زیادہ تر لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے عورتوں کے لیے وہاں رہ کے کام کر سکیں. تیسرے ہمیں ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں ٹیچرس کے علاوہ بھی ہمیں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی فیمیلز کو لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ پہ رہ کے عورتوں کے لیے کام کر سکیں. لیکن سب سے زیادہ جو میں جس کی بات کروں گی وہ ہے پولیٹکس میں. پولیٹکس میں جتنی زیادہ فیمیلز انوالو ہوں گی, جتنی زیادہ آئیں گی, اتنے ہی زیادہ ہم فیمیلز کو امپاور کر سکتے ہیں. پھر ان کی امپاورمنٹ ہم بڑھا سکتے ہیں, فیمیلز امپاور ہو سکتی ہیں تھرو پولیٹکس. صحیح, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پالیٹکس کے اندر آئیں اور ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. یہ بات فرمائیے گا کہ وہاں پر دیگر پارٹیاں جو ہیں اب ان کے اندر بھی شعور اجاگر ہو رہا ہے کہ وہ خواتین کو پالیٹکس کے اندر لے کر آئیں, لیکن اس طریقے سے نہیں. ابھی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھئی میں یہاں کی خواتین کو بہت نمائندگی دوں گا, کیونکہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ اسی وجہ سے جانی جاتی ہیں پوری دنیا میں. اور اسی طرح تحریک انصاف بھی, مریم نواز صاحبہ بھی گئیں وہاں پر, اعلانات کیے. کیا ان میں کوئی آپ کو نظر آیا کہ واقعی کوئی عملی اقدام بھی ہوا ہے کہ یہ صرف اعلانات تک محدود رہ گئیں باتیں؟ اعلانات تک ہی محدود ہے جہاں تک میرا خیال ہے. اور اس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گی کہ فیمیلز کے لیے فرسٹ ٹائم انہوں نے وین سٹارٹ کیے اسپیشل دنیور سے گلگت تک. اسپیشل فیمیلز کی جو وینز ہوتی ہیں وہ اسپیشل فار فیمیل سٹارٹ کیے. ایسا اقدام آج تک کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا.
جو آپ کو پتہ ہے جو ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈس ایک اچھے کام کے، تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی اس کا افتتاح ہوا ہے. میں نے بھی نیوز پیپر میں پڑھا اور میں نے 2-3 بندوں سے فون پر کر کے بھی پتہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، فیمیلز کے لیے اسپیشل وینس سٹارٹ کی گئی ہیں، کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹیشن کا کوئی فیمیلز کے لیے ایسا سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح ہمارے پاس دارالامان وغیرہ گلگت میں نہیں ہے. دیر از نو سیپریٹ اسپیس ان جیل آلسو. جیل میں بھی فیمیلز کے لیے کوئی الگ وہاں سیٹ اپ نہیں ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے، ڈے کیئرز ہونے چاہیے. جہاں پہ عورت کی نمائندگی ہوگی وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہمیں ان فیوچر ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. دارالامان ہونا چاہیے، ڈے کیئرز وغیرہ ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کا الگ سسٹم ہونا چاہیے وہاں پہ فیمیلز کے لیے، جو کہ اس گورنمنٹ نے PTI کی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام ہے. اچھا فاطمہ صاحبہ، آپ نے ڈے کیئر کی بات کی. ڈے کیئر تو ایک خال ہی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہیلتھ ایشوز گلگت بلتستان کی خواتین کو بہت زیادہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عمومی طور پہ جیسے آپ نے بھی بات کی، آغاز میں بھی کہا کہ گائنی کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. لوگ وہی بات ہے کہ ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے کے کام نہیں کرنا چاہتے. تو ان ہیلتھ ایشوز کے خاتمے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہیلتھ ایشوز گلگت بلتستان میں گائنی کے اسپیشلی بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ علاقہ دور دراز کا ہے اور وہاں سے یہاں منتقل کرنا بہت سے مسائل اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسرٹین ڈیتھس بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گائنی کے. تو اب اس گورنمنٹ نے کافی سارے اقدام کیے ہیں جس کی وجہ سے ڈفرینٹ لوگ جو ہیں جہاں پہ جو ڈفرینٹ ایریا ہیں وہاں پہ ریموٹ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بٹ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان ایشوز کو کور کیا جائے، اسپیشلی گائنی کے جو ہیں، کیونکہ بیسک ہمارا ایشو ہی گائنی کا ہوتا ہے وہاں پہ. وہیں پھر کبھی آپ کو اگر رات کو اچانک کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر یوں سمجھے کہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی، ان ایریا میں ڈاکٹر رہنا ہی نہیں چاہتی. وہاں پہ کوئی ڈسپینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی ہوتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر یا یہ وہ پیشنٹس کو دیکھتی ہیں، لیکن ہماری ڈاکٹرز وہاں زیادہ تر جانا ہی نہیں چاہتی ہیں کہ دور دراز ایریا ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. فیسلٹیز کا بھی فقدان ہے. مین ایشو فیسلٹیز کا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ڈسپینسری بناتی ہے یا ایک ہاسپٹل بناتی ہے، وہاں پہ وہ ہمیں چیزیں مہیا ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ سسٹم یا وہ فیسلٹیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آپ ہیلتھ کیئر کو یا اس ایشو کو وہاں پہ ہی ریزالو کر سکو. ان کو پھر ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے گلگت سٹی میں، سٹی کے ہاسپٹل میں. تو یہ بہت اس کے لیے وہاں سے وہاں آنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ وہاں آئے، کیونکہ ایریا آپ کو پتہ ہے دور دراز ہے، پہاڑی ایریا ہے، رات ہے یا دن، اچانک کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایشوز ہوتے ہیں. بٹ وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کا وہاں اس ایریے میں رہنا سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اس ایریے میں وہ ڈاکٹر گائنی کی ہو یا جس کی بھی ہو رہے وہاں پہ. لیکن وہاں رہتی نہیں ہے ہماری، کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں. جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت سے پرابلمز دیکھنے پڑتے ہیں خصوصی طور پہ خواتین کو. فاطمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ غزر میں یہ ابھی ریکارڈ کیا گیا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے اندر خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ واقعتاً ریکارڈ کیا گیا ہے خاص کر غزر اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے، اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غزر میں جو فیمیل ایجوکیشن ریشو ہے، لٹریسی ریٹ جو ہے فیمیل، وہ بہت زیادہ ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اچھا، وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، پڑھتی ہیں غزر کے. اب جیسے یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں غزر میں جو یونیورسٹی ہے اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے ایز کمپیئر ٹو لڑکے. فیمیل مطلب لڑکیوں کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ میرا بھائی وہیں پہ لیکچرار ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ انرول ہوتی ہیں ہر سیمسٹر میں. لیکن پھر خودکشی کی کیا وجہ؟ خودکشی اس لیے کرتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں لڑکیاں پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی شادی لے جا کے آپ ایک ان پڑھ سے کرو گے تو ان کا مائنڈ سیٹ اپ میچ نہیں کرتا سم ٹائمز، آپ کو پتہ ہے. تو وہ مجبور ہو کے
माहौल में इन्वायरमेंट को खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो सुसाइड की तरफ चली जाती हैं। तो मेन इशू ये है कि वो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए अब हमें ये करना चाहिए कि लड़कों को भी उस इक्वल एजुकेशन दिलानी चाहिए, उनको भी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में उसी तरह इनरोल करवाना चाहिए। ठीक है, इकदाम ऐसे करने चाहिए कि वो लड़के भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ताकि उस लड़की के साथ शादी करने के काबिल हो जाएं और वो सुसाइड करने पे मजबूर ना हो। अच्छा फातिमा साहिबा, क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी वक्त हो चुका है, बहुत से फलाही इदारे बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन हमें बहुत खाल खाल नज़र आता है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से वो फलाही इदारे बात तो करते हैं लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं करते, उस तरीके से ख़वातीन तक उनके शऊर के हवाले से आगाही नहीं पहुँचाते, और जो वहाँ पर मर्द हजरात हैं उनके माइंडसेट को चेंज करने के हवाले से काम नहीं करते। कहने को बहुत से फलाही इदारे हैं लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा? काम इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट हमारे फ़िरके हैं, ये वो रेजिस्टेंस करते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ या ख़वातीन के लिए काम करना। सबसे मेन हमारा ये है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हर एक डिफरेंट माइंड सेटअप के लोगों की तरफ से। ये लोगों का माइंड सेटअप है कि ये लोग हमें काम करना नहीं देते हैं। इन रिटर्न सब होता है, ठीक है, इन रिटर्न पेपर्स में सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्हीं फलाई इदारों का इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम है, तोड़ने और का वो काम इसमें है। कामयाब नहीं हो पा रहे? कामयाब इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका, हम लोग सबसे पहले माइंड सेटअप पे काम करते ही नहीं है। अच्छा। उनका माइंड सेटअप हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, हमारे वहाँ तो आपको पता है मुल्ला वाला काम है कि जी हमने, हमारे मस्जिद इमाम ने ये कहा है तो हमने मानना है बस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले उनका माइंड चेंज करना है, उसके बाद हम अगर इन रिटर्न कोई काम करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद तब काम होगा। लेकिन हम पहले इन रिटर्न काम करते हैं, प्रैक्टिकल की बात हमारी बात में आती है। तो हमें प्रैक्टिकल पहले करना चाहिए और रिटर्न में बाद में हमें लेके उस चीज़ को लाना चाहिए, ताकि हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया फातिमा अली साहिबा, हमारे साथ रही, समाजी कारकुन हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आ रहे हैं और उस शऊर को उजागर करने की बात की गई कि मर्दों के अंदर भी वो शऊर उजागर किया जाए कि वो ख़वातीन को अपने साथ और अपने शाना बशाना काम करते हुए देख सकें, और इसी तरह ख़वातीन के अंदर भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि वो माशरे में निकलें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, और उन तक उनके हकूक़ की आगाही को पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और ख़वातीन के मसाइल को इसी तरह उजागर करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के और भी बहुत से मसाइल हैं। अगली मरतबा फिर किसी मसले के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद।
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، کروڑ ہا کروڑ درود و سلام تاجدار کائنات، فخر آدم بنی آدم، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام، اصحاب پر درود و سلام، اہل بیت اطہار پر درود و سلام۔ ناظرین محترم، پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کرام کا ذکر خیر، ان کی سیرت، ان کی تبلیغ، جو انہوں نے زندگی گزاری دنیا میں، اس کا ذکر ہم اپنے پروگرام میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارے پروگراموں کے اندر ایک تیسرے پیغمبر کا ذکر چل رہا ہے، جی ہاں، سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ پہلے ہم نے حضرت آدم علی نبینا، پھر حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر آج حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ حاضر ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً نماز فجر ادا کی ہوگی، تلاوت قرآن وظائف سے فارغ ہوئے ہوں گے، درود پاک کی تسبیح پڑھی ہوگی، استغفار کیا ہوگا، اور باوضو ہو کر سیرت الانبیاء کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا ذکر پاک سننا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام دنیا پر آنے والے یہ تیسرے پیغمبر ہیں۔ ادریس درس دینے والا، اللہ رب العزت نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے، پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دن رات، صبح شام اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سے ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی عملی زندگی کے اوپر کچھ باتیں کی، مگر آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس سے سیکھیں اور استفادہ حاصل کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو انبیاء کرام کے یہ حالات و واقعات پہنچائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال بعد ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمرہ جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک
یقیناً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پڑھا سینہ بسینہ وہ فیض پہنچا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا۔ الفاظ ادب کے بولنے چاہیے کہ یہ پیغمبروں کا ذکر ہے، کسی عام انسان کا نہیں، اور پیغمبر نبی ہوتا بھی وہی ہے جس کی طرف وحی کی جائے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے 30 صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا، قد مبارک لمبا تھا، سینہ چوڑا تھا، اور ایسے خوبصورت تھے، یقیناً اللہ کے نبی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اقدس بہت پیارا، اور اس پر بال بہت کم تھے، مگر سر مبارک پر بال زیادہ تھے۔ پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، مگر وہ کسی بیماری کا نہیں تھا، وہ برس کا نہیں تھا، کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے لوگ کراہت کریں۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو کوئی ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرتا، کوئی ایسا عیب دار نہیں بناتا جس سے لوگ دور بھاگے کراہت کریں۔ اللہ رب العزت ان کو عیبوں سے پاک رکھتا ہے۔ چونکہ نبی رسول رہنما ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے آتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت پہنچانے ہدایت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کا کوئی داغ ان کے سینے پر نہیں تھا، بلکہ ایک سفید مبارک داغ تھا۔ یقیناً ہم اس کو معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کی عملی زندگی کا ہم ذکر خیر کرنے چلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں اور وہ پہلے انسان ہیں کہ آپ کپڑے پر سلائی کیا کرتے تھے، یعنی وہ درزیوں کا کام کیا کرتے تھے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب وہ کپڑے سلائی کرتے تو یقیناً وہ زمانہ جو تھا ناظرین، وہ ہاتھ کی سلائی ہوتی۔ جب وہ اپنے مبارک اور نبوت والے ہاتھوں سے ٹانکا لگاتے تو ہر ٹانکے کے اوپر پڑھتے سبحان اللہ، یعنی وہ اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے، اس کی تسبیح بیان کرتے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سے لے کے شام ہوتی تو اس وقت پوری روئے زمین پر، شرق غرب شمال جنوب، پوری روئے زمین پر کوئی شخص آپ کے اس عمل کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، یعنی پوری روئے زمین کے اوپر آپ ہی سب سے افضل تھے۔ یقیناً نبی بھی تھے، مگر یہاں بیان ہو رہی ہے تسبیحات کی، پوری روئے زمین پر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، بڑے فقہی عالم ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استادوں میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں میں تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پیغمبر دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا سکھاتے ہیں کہ اس طرح رب سے مانگو، اور وہ ایک طویل دعا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ دعا عربی میں موجود، ترجمہ عبرانی زبان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی وہ دعا موجود۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کا ترجمہ کچھ یہ تھا
کہ اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ مولا تو پریشان حالوں کا مددگار ہے اور پناہ گاہ کے طلبگاروں کا پناہ دینے والا تو وحدہ لا شریک مولا ہے۔ اسی طرح اور تو ڈرنے والوں کو مولا بخشنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے۔ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، اللہ اکبر، میں جو بدبخت لکھے ہوئے ہیں، مولا تو اس ام الکتاب سے میری شقاوت کو مٹا دے، اللہ اکبر، اور اپنے پاس مجھے خوش بخت، نیک بخت لکھ دے۔ کتنا خوف خدا ہے ناظرین کرام حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں۔ عرض کرتے مولا تیری لوح محفوظ کے اوپر جو تیری خفیہ تدبیریں ہیں، اس میں اگر مجھے کچھ اور لکھا ہے تو وہ مٹا دے، مجھے خوش بخت، نیک بخت مجھے لکھ دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبی بخشے ہوئے ہیں، اتنی عاجزی، انکساری یہ نبیوں کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر، غرور ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے، رات کو سونے والوں، دیگر چیزوں کے لیے جاگنے والوں، کچھ حصہ رات کا اپنے رب کریم کی محبت میں تو جاگ کر دیکھو، 100 رکعت نماز نفل پڑھ کر تو دیکھو۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صالحین نے، ہمارے اولیاء کرام نے ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، 500 رکعت نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کے ختم کیے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا ماضی رہا، کیا خوبصورت ہمارے بزرگ رہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں سیرت الانبیاء، اللہ رب العزت کے پیارے نبیوں کے، رسولوں کے ذکر اذکار۔ اب ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جو سب سے پہلے کام دنیا میں اس تیسرے پیغمبر یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمائے، شروعات کی، ان شروعات کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا کام کپڑے سینے کا، سلائی کا حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ اس سے پہلے لوگ وہ جانوروں کے کھال کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے کپڑا، اس سے آپ نے ہی سلائی کی اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا ہے، اللہ اکبر۔ اور قلم سے لکھنا اور کپڑوں کو سینا، یہ سب سے پہلے آپ کی ایجاد، آپ نے ہی یہ شروع فرمائے۔ اور پھر سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تول ناپ کا پیمانہ بنانے والے، ترازو بنانے والے حضرت ادریس علی نبینا۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ نے قائم فرمائی، اور علم نجوم، علم حساب میں
نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ علم نجوم، علم حساب کی ایجاد کرنے والے، دنیا کو اس کا فیض دینے والے حضرت ادریس علی نبینا کی ذات مقدسہ ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، علم نجوم کے اوپر علماء کی رائے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق مصنف بہار شریعت، در مختار، دیگر علماء کرام کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر اس سے علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے بعد جو بھی معاملات آئیں، یعنی ماہ، سال، دن، اوقات، سلام، سمتوں وغیرہ کے اقسام کا حال معلوم کیا جائے، یعنی علم نجوم سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور زکوٰۃ اور حج کے دنوں کا تعین کیا جائے اور اوقات جانے جائیں، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ علم اچھا ہے، علم نجوم یعنی ستاروں کا علم۔ اسی کے اوپر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی کتابیں ہیں، ان کے رسائل ہیں۔ اگر اس سے علم دوسری طرح کا ہے، مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے آنے والے حادثات کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتائے جائیں، اور غیبی امور کے لیے ہم اس علم کو استعمال کریں اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، علماء نے لکھا یہ سب حرام ہے۔ کیونکہ علم نجوم اگرچہ یہ آسمانی علم ہے جو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا، تو وہ خاص اس پیغمبر کا یہ معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے علوم معجزانہ طور پہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ظن یعنی گمان اور اندازہ نہیں ہوتا۔ انبیاء تو گمان سے، اندازے سے کام نہیں کرتے، ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ گمان کو یا حسابیات کو کوئی دخل نہ تھا، تو وہ اپنے روحانی قوت سے حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے اور وہ جانتے تھے علم نجوم۔ اور نبی کے معنی بھی یہی ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، جن کے پاس یہ روحانی قوت ہو اور وہ جو بھی کام کرے من جانب اللہ کرے تو وہ صحیح ہے، اور وہ علم جو باقی نہیں رہا اور بعد میں لوگوں نے اپنے گمانوں سے، حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات لینا شروع کر دیے، تو علماء نے لکھا یہ قطعاً شریعت کے منافی ہے، اسلام کے منافی ہے۔ اندازے سے، گمان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح علم رمل، اور اس کا شرعی حکم بھی ہے۔ علم رمل کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ رمل اور علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کی مدد سے شکلیں بنائی جاتی ہیں، اور ان اشکال کے ذریعے آئندہ جو پیش آنے والے حالات اور واقعات ہوتے ہیں ناظرین، وہ دریافت کیے جاتے ہیں۔ تو یہ علم رمل ہے۔ ہمارے لیے علماء نے لکھا یہ علم سیکھنا بھی حرام ہے، یعنی اگر کوئی یہ علم سیکھتا ہے اور کرتا ہے، اس کی موافقت اسی سے ملتی ہے پھر تو درست ہے۔ اگر اس سے نہیں ملتی، اندازوں سے، گمان سے، ڈھکوسلوں سے چلاتا ہے اور کہتا ہے میں علم رمل جانتا ہوں، تو یہ شریعت کے منافی ہے۔ اس کو پھر فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت
مجدد دین و ملت مجدد دورہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحتاً منع کرتی ہے اور یہ صحیح ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواز موافقت کے طور پہ ارشاد فرمایا، اور وہ معلوم بھی نہیں جو جس کا جواز بھی نہیں جانتا، مگر دیگر ائمہ احادیث نے اس کو بیان کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین کہ یہ اندازوں سے اس طرح کرنے سے یہ حرام ہے، تو وہ کام نہ کیا جائے جیسے دنیا خراب ہو، آخرت خراب ہو۔ کوئی علم نہیں جانتا، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو عاجزی کے طور پہ کہہ دیا جائے مجھے معلوم نہیں، غلط ملت جھوٹ سے کہہ دیا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اور ان کے اوصاف کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ علیہ السلام قرآن کریم میں ان کے 2 سے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ ہم اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ پہلا اوصاف جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام بہت سچے نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ یقیناً ناظرین محترم، تمام انبیاء کرام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان قرآن پاک نے فرما دیا۔ تو اس کو بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے آپ میں اس وصف کا ظہور تھا، اللہ نے یہ وصف ان کے سچے ہونے کا رکھا تھا، اور سارے تمام انبیاء کرام تمام نبی سچے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں سچائی کی، یقیناً اللہ تعالیٰ کو سچائی پسند ہے، اور اس کے پسندیدہ بندوں میں قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ اس کی تعریف فرماتے ہیں جو سچ بولتا ہے۔ علماء نے بہت سے مراتب بیان فرمائے، بہت سے درجے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ زبان کا سچا ہونا، صدق ہونا، نیت کا ارادہ یعنی سچا ہونا، عزم میں سچا ہونا، اور عزم کو پورا کرنے میں صدیق ہونا، عمل میں صدیق ہونا، دین میں صدیق ہونا، تمام مقامات پر جیسے خوف، امید، تعظیم اور رضا الہی اور توکل کی تحقیق میں وہ صدق ہو، سچائی ہو، زبان پہ سچ ہو، دل کے اندر سچ ہو، اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا ادریس علیہ السلام کے یہ اوصاف سب نے لکھے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو جائے تو وہ صدیق ہوتا ہے، اور صدیق میں وہ انتہا کو پہنچتا ہے، اور وہ اپنے ہر معاملات میں وہ سچا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام سیرت الانبیاء میں ایسی خوبصورت تحقیق اور اللہ کے پیارے نبیوں کا ذکر پاک، سبحان اللہ، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میں صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، یعنی ہر نبی صابر ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صابروں میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والے جو بندے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان میں سے ہیں۔ جیسا کہ آج ایک ارشاد آ رہا ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا۔ اللہ اکبر۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے نبی، اسماعیل، ادریس، حضرت ذوالکفل، یہ تمام اللہ کے پیغمبر صابرین میں سے تھے، من الصالحین۔ اور پھر فرمایا کہ وہ صالحین میں بھی تھے۔ نبی سب صالحین ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ یقیناً ملاحظہ فرما رہے ہیں سیرت الانبیاء، سچ کی یہ سچی برکتیں ہیں کہ سچے رسولوں کا، سچے نبیوں کا ہم تذکرہ سچ ٹی وی پر کر رہے ہیں، سننے کو، کرنے کو۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے رہے اور عبادت الہی میں مصروف رہے۔ وہ جو 30 صحیفے آپ پر نازل کیے گئے، انہی کا درس چلتا رہا، اور راہ میں جتنی آنے والی مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان پر ناظرین صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے صبر کا ذکر بھی فرما دیا۔ تو اسی لیے آپ علیہ السلام کو بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا کہ وہ صابرین میں سے بھی ہیں، صالحین میں سے بھی ہیں۔ اور ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ تم صالحین کا راستہ مانگو، نبیوں والا راستہ مانگو، شہداء والا راستہ مانگو۔ تو پھر قرآن پاک نے انبیاء کرام کو بھی صالحین فرمایا، اور ایک مسلمان کو بھی۔ ان میں فرق تو ہے ناظرین۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان اصلاح کے اس مرتبے پر فیض نہیں ہوتے جہاں انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دیگر مفسرین اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اصلاح ہر نبی میں تمام وجوہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، جبکہ غیر انبیاء کرام میں جو نبی نہیں ہوتے اس میں اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ نام صالح کا اطلاق سب پر ہوتا ہے مگر اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ اس کو علمی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی اصلاح کا کامل فرد ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کمال اصلاح میں اس درجے پر نہیں ہوتا۔ تو اس صالح کامل انبیاء کرام، صابر بھی کامل، یہ وصف اللہ رب العزت نے نبیوں میں رکھا ہے، صرف نبیوں میں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش فرمائی۔ ناظرین کرام، یقیناً آج ہمارا آرام کرنے کا دن ہے، یعنی چھٹی کا دن ہے، تو خوش نصیب تو وہ ہیں جو اپنے کام کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعام و اکرام کی بارش فرمائی، اس کا تذکرہ قرآن پاک نے
بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا۔ ارشاد ہوتا ہے اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور ان پر ہم نے اپنی رحمت فرمائی، یا ان پر ہم نے رحم فرمایا، یا ان کو ہم نے رحمت میں لے لیا۔ اللہ اکبر، یا اپنی رحمت میں داخل فرما لیا۔ یہ سب جملے یہاں بنتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ رفعت ادریس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے وَرَفَعْنَا، کہ ہم نے حضرت ادریس کو ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مقام سے اٹھا لینے سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ آسمان ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی سے مراد بھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، مگر یہ قول سب سے زیادہ قوی ہے، یعنی طاقت والا ہے، کہ اللہ نے عز و جل حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہ ان کو یعنی موت نہیں آئی، ابھی تک حضرت ادریس علیہ السلام زندہ باحیات ہیں۔ اسی طرح اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی تحقیق پھر سامنے آئی، دل باغ باغ ہوا، ایمان کے دریچے کھل گئے، ایمان کی دنیا میں بہاریں آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ آپ آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ قرآن عظیم نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن نے بیان کر دیا، تو ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پر، 2 آسمانوں پر۔ 2 جو آسمانوں پر ہے وہ تو حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا، سبحان اللہ۔ اور جو 2 زمین پر ہیں، جو جن کو ابھی موت نہیں آئی، وہ زندہ ہیں ابھی تک، ان میں حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، 4 نبی ہو گئے، ان کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ پوچھا گیا کہ کیا ان پر بھی اللہ رب العزت نے موت طاری کرنی ہے، ان کو بھی موت آئے گی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس یہ سوال آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارا قرآن یہ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ تو اسی طرح ان کو بھی موت کا مزہ چکھایا جائے گا، یعنی ایک آن واحد کے لیے موت آئے گی۔ یہاں بعض علماء کے نزدیک بڑی پیاری بات ایک لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے رفعت و بلندی عطا کی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا، چونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا، بول ہے بالا تیرا۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کیا۔ ناظرین، یقیناً ہم اس قرآن کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خطیب اور کوئی نمازی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ نہ پڑھتا ہو،
اور کوئی ایسا نمازی نہیں جو نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی جو نہ پڑھتا ہو۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، شرق غرب، ہر جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ذکر ایسا خالی نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ آقا کریم کا نام جڑا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو جہاں پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو صحیح قرآن نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا کہ کوئی اس ذکر کو گھٹا ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، گھٹانے والے خود گھٹ گئے، خود گھاٹے میں چلے گئے، خود مٹ گئے، مگر رسول اللہ کا ذکر، نام، اوصاف، میرے آقا کریم کا ایک ایک وصف آج تک زندہ ہے، نہیں مٹا۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، درس و نصیحت جو حضرت ادریس علیہ السلام کتاب الہی کا درس دینا انبیاء کرام کی سنت ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح اپنی کتابوں میں اور صحیفوں میں درس دینا، اور پھر یہ نسل انسانیت کا بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ انبیاء کرام اور سابقہ کتابوں، جیسے ہمارے دور میں درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، درس بخاری ہوتے ہیں، تو اسی طرح فقہ کے درس ہوتے ہیں، مسائل کے درس ہوتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے اور یہ سنت ہے۔ اب ہم چند وہ احادیثیں پیش کر دیتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق، جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نبی نے قلم سے لکھا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو بھی ہم قلم سے لکھتے ہیں، اور کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کتابت کرنا جائز ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تو کتابت کیا کرتے تھے، آپ بھی لکھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں کی تعداد میں روئے زمین پر مشرق، مغرب، شمال، جنوب لوگ لکھنا جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر زبان میں لکھا جا رہا ہے۔ سب تعریف و توصیف اس خدا واحد کی جو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جو قرآن احادیث کو، اقوال اولیاء صالحین کو نقل کرتے ہیں، تو یقیناً وہ انبیاء کرام کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، فرمایا کہ قلم کی قسم ہے اور جو لکھتے ہیں، لکھنے والوں کی، نون قلم کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ لوح، قلم، کرسی، یہ تمام درجے مخلوق کے، آسمانوں کے سفر میں یہ نام رکھے۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے فقہی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ علم کو قید کیسے کریں؟ فرمایا قلم کے ذریعے سے لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔
قلم کے ذریعے سے لکھو، یعنی علم کو قید کر لو، تو یہ قید کرنا بہت اچھا ہے، یہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اگر قید نہیں کریں گے، نہیں اس چیز کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً علم جو ہے نا وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کتابت، یہ تمام چیزیں محفوظ نہیں رہتی۔ حضرت محترم، الحمدللہ آج یہ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر مکمل ہوا۔ ہم دعا کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ شریک تھے ناظرین کرام وہ بھی دعا کریں، اور نیک ارادوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العزت مشکلات آسان فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم، ہمارا یہ سیرت الانبیاء کا پروگرام بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، مولا ان کے صدقے طفیل ہماری مشکلات میں آسانیاں کر دے، اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، ہماری، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے والدین کی، آقا کریم علیہ السلام کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے رسول کا، تجھے واسطہ ہے بیت اللہ کا، کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، مولا تمام بزرگان دین کے صدقے طفیل ہماری مغفرت فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، مولا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا عزیز و یا غفار، یا حنان، یا دیان، یا سبحان۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا، قبر کی سختی سے بچانا، حضرت نکیرین کے سوال و جواب ہمارے لیے آسان فرما دینا، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔